नाजरीन, इस वक्त एक बड़ा मामला है, फैमिली इशू है, और हम कोशिश करते हैं कि ज़हनी आजमाइश में दिलचस्पी के साथ साथ एक अलग पैराए में कुछ मैसेजेस कन्वे किए जाएं। खानदान ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मियाँ बीवी का रिश्ता ये गाड़ी के दो पहिए हैं, और जनाब आजकल जज्बातियत का दौर है और बहुत जल्दी घर तोड़ने की बात की जाती है। थोड़े से मामले पर बंदा कहता है मैंने तलाक देनी है, या औरत कहती है मैंने तलाक लेनी है। उस वक्त समझते हैं कि आगे कोई मसला नहीं होगा, बल्कि मसाइल से जान छूट जाएगी। मगर हमने देखा है कि जो जल्दबाजी में फैसला करते हैं, मसाइल से जान नहीं छूटती है बल्कि मसाइल और बढ़ जाते हैं। हमने ये भी देखा कि तलाक के बाद दोनों रोते नजर आते हैं कि उस वक्त गुस्सा आ गया था, उस वक्त सोचा नहीं था कि इतना प्रॉब्लम हो जाएगा। एक ऐसा खाका है कि जब माँ बाप जुदा होते हैं तो बच्चों का क्या हाल होता है, जरा गौर से देखिएगा और प्लीज इस मामले को सीरियस लीजिएगा। इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। आइए चलते हैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से एक वेरी पॉजिटिव और बहुत इनोवेटिव एक हमारे लिए वीडियो पैकेज है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप भी अपने बाबा जान से मिलने आए हैं? नहीं, मैं अपनी मम्मा से मिलने आया हूँ। और आप? मैं तो अपने बाबा जान से मिलने आया हूँ। काश मेरे भी अम्मी अबू साथ रहते तो मैं स्कूल जा पाता। क्या आपकी अम्मी आपको स्कूल नहीं भेजती? नहीं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। काश मेरी मम्मा पापा साथ होते तो मेरा ख्याल रखते। सब बच्चे अपने बाबा जान के साथ पिकनिक पर जाते हैं, पर मैं तो कभी पिकनिक पर भी नहीं गया। लेकिन आपकी तो मम्मा है ना आपके साथ में, जो आपका ख्याल रखती होंगी, अच्छे अच्छे खाने खिलाती होंगी। मैंने तो अपनी मम्मा के हाथ का आज तक नाश्ता भी नहीं किया। मुझे मम्मा पापा दोनों चाहिए। बेटा मुलाकात का वक्त हो गया है, आप दोनों मेरे साथ चलें। बाबा मुझे छोड़ के मत जाना बाबा। बेटा रो मत, मैं आपके लिए खिलौने लाया हूँ ना। मेरे बच्चे को फुटबॉल पसंद है ना, बनेगा ना फुटबॉलर मेरा बेटा। उल्टा सीधा खाना खाने की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। रोजाना ट्रिप लगती है मुझे। मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आती है मम्मा। बाबा मुझे नहीं चाहिए फुटबॉल, मैं बस आपको चाहता हूँ, मुझे अपने साथ ले चलिए बाबा। मम्मा मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माँ मुझे अपने साथ ले जाए, मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बेटा बाबा आते हैं ना, हर हफ्ते मिलना आते हैं ना अपने बेटे से मिलना। बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए। मम्मा आप बाबा के साथ क्यों नहीं रहती हैं जैसे और सारे बच्चे अपने मामा बाबा के साथ रहते हैं? बाबा नहीं, बस मुझे अपने साथ ले जाइए बाबा, मुझे अपने साथ ले जाइए। बेटा आते हैं ना आपके बाबा जानी हर हफ्ते मिलने। बाबा मुझे साथ ले चले बाबा। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए ना। बेटा आते हैं, बाबा आते हैं ना हर हफ्ते मिलने। बाबा मुझे अपने साथ ले चलिए। बाबा मुझे अगले अपने हफ्ते साथ ले चलिए बाबा। बेटा बाबा फिर आएंगे अगले हफ्ते। बाबा मुझे अपने साथ बाबा ले फिर चलिए आएंगे अगले बाबा। हफ्ते। क्या सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता? क्या वो हमारे लिए नहीं हो सकते? ये बॉल तुम ही रख लो, मेरे किसी काम की नहीं है। अल्लाह पाक किसी बच्चे को
کے ماں بابا سے جدا نہ کرے. جی مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کسی بچے کو اپنے ماں باپ سے دور نہ کرے. یہ ماں باپ غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں. آج کل تو یہ عجیب سی باتیں سننے کو ملی کہ شادی کو چند مہینے ہوئے اور لڑکی کہتی ہے میں نے طلاق لینی ہے، لڑکا کہتا ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے طلاق دینی ہے. بلکہ بدقسمتی ہے کہ اب تو ماں باپ بھی بچی کو کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، آ جاؤ میرے پاس، میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گا، اپنے سسرال سے طلاق لے کر آ جاؤ. اور وہ اپنے بچوں کو لے کر جب اپنے والدین کے گھر جاتی ہے، والد بیچارہ کوشش کرتا ہے بہن کو اپنی بیٹی کو پالتا ہے، مگر وہ سوچتے نہیں کہ جب والد کا انتقال ہوگا تو کیا بھائی اپنی بہنوں کو اس طرح ٹیک کیئر کر سکے گا؟ نہ کریں ایسا. اتنے سارے یا شادی شدہ افراد بیٹھے ہوں گے، میں آپ کو زندگی کا ایک تجربہ بتانا چاہتا ہوں. شادی کے جو شروع کے سال ہوتے ہیں نا پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے 3 4 5 سال تقریباً سبھی کے گھروں میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں اور لوگ انہی دنوں میں طلاق کر دیتے ہیں. اگر یہ پہلے 3 4 5 سال آپ گزار لیں، پھر سسٹم بن جاتا ہے، پھر تکلیف نہیں رہتی ہے، پھر گھر جڑ جاتے ہیں. آج بھی ہو سکتا ہے اس ہال میں ایسے بچے ہوں گے کہ جن کے ماں باپ جدا ہوں گے، وہ کبھی باپ سے الگ ملنے جاتے ہوں گے، ماں سے الگ ملنے جاتے ہوں گے. ان کی زندگی بالکل عجیب و غریب ہو جاتی ہے جب وہ دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ کیسے گھوم رہے ہیں، اور ہماری ماں ہمارے ابو کے ساتھ نہیں، ابو ہماری والدہ کے ساتھ نہیں، ہم کس کے ساتھ رہیں؟ یہ کیوں نہیں سوچتے فیصلہ کرنے سے پہلے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میری بہنوں، جو میرے بڑے بزرگ سن رہے ہیں، آپ بھی کبھی یہ آفر نہ کریں، انتظار کیجئے، وقت دیجئے. آپ کو لگتا ہے معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے تو پھر دارالفتہ اہل سنت آئیے، ہمارے مفتیان کرام سمجھائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے طے ہی کر لیا ہے کہ طلاق دینی ہے، میں پھر بھی آپ کو مشورہ دوں گا کہ شریعت نے کچھ طریقے بتائے کہ طلاق کیسے دینی ہے. جدائی کرنی ہے اس کا بھی شریعت نے طریقہ بتایا، مگر اس جدائی کو بھی غیر شرعی طریقے سے کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایسا انداز ہوتا ہے. ہم چلیں گے قبلہ مفتی شفیق صاحب کی بارگاہ میں، ہمارے علماء کرام ہمیں کیسے سکھاتے ہیں، کیسے سمجھاتے ہیں. ان کے پاس تو روز ایسے مسائل آتے ہیں. جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہم اس طرح کا ایک باقاعدہ سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو انہوں نے خود ماشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کے بھیجا ہے. آئیے دیکھیے، سوچئے اور پلیز کچھ صبر سے کام لیجئے. مدنی چینل کا مقبول اور محبوب سلسلہ ذہنی آزمائش، جہاں اس پروگرام کے اندر بہت سی دینی اور شرعی معلومات فراہم کی جاتی ہے، وہاں معاشرے کے اندر طرح طرح کی جو پھیلی ہوئی برائیاں ہیں ان کا بھی سد باب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک پہلو تو یہ ہے کہ بلا وجہ طلاق بالکل بھی نہ دی جائے، اس کی طرف قدم نہ اٹھایا جائے. اور دوسری بات یہاں پر کہ بعض اوقات انسان یہ غلطی کر لیتا ہے اور طلاقیں واقع کر لیتا ہے، اب بھی شیطان اس کو مختلف بہکاوے میں لا کر اور مختلف وساوس اور غلط فہمیاں اس کے ذہن میں پیدا کر کے وہ دوبارہ اسی طرح ساتھ رہنا شروع کر دیتے. اور یہ غلط فہمیاں جو آج میں کچھ عرض کروں گا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی، اور جس کی وجہ سے طلاقیں دینے کے باوجود جہاں رجوع کی اور ساتھ رہنے کی صورت نہیں گئے پھر بھی ساتھ رہ رہے. بیوی کا سننا شرط نہیں ہے. شوہر نے طلاق چاہے دوستوں کے سامنے ہو، چاہے گھر پہ ہو، کہیں پر بھی ہو، طلاقیں تو واقع ہو جائیں گی، بیوی موجود ہو یا نہ ہو. بیوی کا موجود ہونا ضروری نہیں. اچھا آگے کہتے گواہ نہیں تھے، طلاق کے وقت کے گواہ نہیں، تو طلاق کے وقوع کے لیے گواہوں کی بھی حاجت نہیں. ایک اور بات، نہیں جی غصے میں طلاق دی تھی، غصے میں تو نہیں ہوتی طلاق، طلاق دی ہی غصے میں جاتی. کون شخص ایسا ہے کہ بڑے پیار محبت سے اپنی بیوی کو ریسٹورنٹ پہ لے کر جائے اور پھر اچھے اچھے کھانے کھلائے اور پھر پھولوں کا گلدستہ ہو اور اس کے اندر طلاق نامہ رکھ کر وہ طلاق دے رہا ہو؟ طلاقیں غصے میں ہی دی جاتی ہے. دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کا یہ ایک خوبصورت شعبہ اور ڈپارٹ ہے جو شرعیہ طور پر شرعی مسائل کے اعتبار سے ان احکامات کو آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہے. الحمدللہ پاکستان میں کئی بڑے شہروں میں بالخصوص شہر کراچی میں 6 دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، لاہور میں 3 دارالفتہ اہل سنت ہے، حیدرآباد میں دارالفتہ اہل سنت ہے، راولپنڈی میں، فیصل آباد میں، سرگودا میں، ملتان میں، گجرانوالہ، یہ وہ شہر ہیں کہ جن میں باقاعدہ دارالفتہ اہل سنت موجود ہے. اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو آپ آئیے اور دارالفتہ اہل سنت سے باقاعدہ اس کا تحریری طور پر فتویٰ لیں، جو شرعی طور پر آپ کو فتویٰ ملے پھر اسی پر عمل کریں، غلط فہمیوں میں بالکل بھی.
جی ناظرین، پہلی التجا تو یہی ہے کہ ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیں، وقت دیجئے. یہ رشتہ بہت پیارا رشتہ ہے. یقین کریں کئی ایسے لوگ ہو سکتا ہے مجھے تو کہتے بھی ہیں کہ واقعی شروع میں ہمیں لگتا تھا گھر نہیں چلے گا، مگر جب ان کو مشورہ دیا کہ 5 سال گزار لو، 4 سال گزار لو، اب آ کے کہتے اتنا خوشیاں ہیں، اتنا سکون ہے، پوری فیملی ایک ہو گئی ہے. ہم اگر وجہ سمجھے نا کہ ایک ایسا فرد تھا جو ہماری فیملی میں نہیں تھا، وہ اب ہمارے گھر میں آیا ہے، اس کو ہمارے گھر کے معاملات سمجھنے میں ٹائم لگے گا، گھر والوں کو اس کا مزاج سمجھنے میں ٹائم لگے گا. جب ہی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، کنفیوژن رہتی ہے، کچھ عرصے بعد سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب گھر کا ہی فرد بن گیا ہے، دونوں طرف سے نرمی ہو جاتی ہے اور معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو خدا را اپنے رشتوں کو وقت دیجیے، اور اگر خدا نہ خواستہ میں نے جیسے کہا کہ یہ کرنا بھی ہے تو دارالفتہ اہل سنت سے ضرور رابطہ کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جو پھر حرام ہو جائے اور گناہ جاریہ کا کام ہو جائے. تو دارالفتہ کی رہنمائی بھی آپ کو مل گئی ہے. آئیے